वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नवाज सिद्दीकी। आज मेरे साथ हैं जनाब फ़ारूक साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं, फिर इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे। हमारे सवालात और इंजीनियर फ़ारूक साहब के जवाब कंटिन्यू और जो इस्लाम की रोशनी में होंगे। तो फ़ारूक साहब, आप ये बताइए इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके नाज़रीन को सबसे पहले सलाम करता हूँ और मेरी गुजारिश है कि आप मुझसे टेढ़े मेढ़े सवाल ना करें, मुझसे सवाल सीधे सीधे करें और उनको सुनें और समझें, ताकि आपके सामीन या आपके जो श्रोता हैं, आपके वो लोग जो भी जो है इस बात दर्शक जो हैं वो भी मुतमईन हो और आप भी मुतमईन हो। आपका सवाल मुझसे सबसे पहले ये है कि टीचिंग्स ऑफ इस्लाम क्या है। देखिए, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम का तो बहुत बड़ा सेंस है और एक दो मिनट नहीं बल्कि एक दो घंटा नहीं बल्कि कई दिन लग जाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस्लाम की टीचिंग्स ये हैं कि भूखे को खाना खिलाया जाए और मज़लूम को जुल्म से छुड़ाया जाए और इंसानियत का दर्स दिया जाए, लोगों में गरीब की मदद की जाए, इस तरह की चीज़ें, नाहक किसी को परेशान न किया जाए। अल्लाह तबारक ताला ने चूँकि एक इंसान से हम सब लोगों को पैदा किया है, हज़रत आदम के हवाले से, इसलिए सब के साथ दर्दमंदाना, जिस तरह से एक बाप की औलाद माँ बाप की औलाद होते हैं, उसी तरह से हम लोग भी पैदा किए गए हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं। तो इस्लाम की टीचिंग्स सीधी सीधी ये हैं कि मसावात का मामला रहना चाहिए, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हाँ, उसमें आदाब ज़रूर दिए गए हैं कि कोई जैसे बाप है तो बड़ा है, तो वालिद है तो उसके लिए जो है ख़ास आपका वो रहना चाहिए, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए और तमाम सारी चीज़ें। बाकी अल्लाह के नज़दीक सारे लोग बराबर हैं, मसावात का मामला है। तो सिंपली ये है कि टीचिंग ऑफ इस्लाम जो है ये है कि रोज़मर्रा के टाइम में आप जो है एक दूसरे से मिलते रहें, आप दूसरे से अच्छा अभिवादन करें, अच्छे अंदाज में मिलें, मुस्कुरा के मिलें और किसी तरह का भेदभाव न रखें कि वो छोटा है मैं बड़ा, सबसे पहले आप ही सलाम कर लें जी। हाँ, तो ये टीचिंग्स हैं। जैसे इस्लाम में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आप जा रहे हो सवारी से और सामने से कोई सवारी से आ रहा हो और आपको वापस जाना है, उसे भी भैया वापस जाना है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि मैं वापस चला जाऊं, अपने आप को सरेंडर करें। ये इस्लाम की टीचिंग है, बहुत खूबसूरत है। तो उसमें अज्र दिया है गया कि अल्लाह तबारक तआला इसका आपको बड़ा अज्र देगा। ये जो है मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप लड़ने बैठ जाएं कि नहीं साहब मैं जाऊँगा, नहीं साहब आप पीछे हटिए, ये नहीं, पहल आप कर दीजिए। इसी तरह से सलाम माने सलामती, जब आप सलामती की दुआ देते हैं तो सबसे पहले आप उसमें पहल कीजिए। इसमें छोटा होने वाली बात नहीं है, मैं इसी को आपको ज़्यादा सवाब दिया जाएगा, अल्लाह तबारक तआला के यहाँ ज़्यादा वो है। तो ये जो मगरूरियत को जो है बहुत ध्यान में रखा गया है कि मगरूरियत नहीं होनी चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर, और इनकसारी के साथ में आप पेश आएँ सबसे और इंसानियत के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, यही टीचिंग्स है इस्लाम। अच्छा, जैसे मैं एक आप सल्लम की हदीस सुनाना चाहता हूँ कि अफ़सुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो जी। तो यहाँ तो लोग इतने मगरूर हैं या ईगो में रहते हैं, जो भी है मुसलमान तबका, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने न कोई छोटे बड़े को सलाम करता है, न बड़ा छोटे को सलाम करता है। ये यहूदियों ने, नुसरानियों ने फितना डाल दिया है अंदर, या अपने आप से चीज़ें पैदा हो गई हैं, या जो भी है अल्लाह आलम। तो ये चीज़ मुसलमानों के अंदर जो पैदा हो गई कि आसपास में सलाम को आम नहीं कर रहे हैं, वो किब्र की तरह एक तरह देखते हैं कि ये मुझे सलाम करे, ये मुझे सलाम करे। तो वो चीज़ मैंने देखा माशरे में बहुत आम हो गई कि सलाम आम नहीं हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाम की टीचिंग्स बताई हैं उनमें से एक ये बहुत अहम है
یہ اپنے آپ تب نکل جائے گی مغروریت یا جو ہم اہم، یہ اپنے آپ جب نکل جائے گی کہ اپنے پرسنل کا کوئی بدلہ نہ ہو، نہ لیا جائے، یعنی کوئی بھی بدلہ پرسنل کا، یعنی میں آپ کو تھپڑ مار دوں تو آپ اس کا بدلہ نہ لیں، یہ چیز اگر آپ کے اندر آ جائے، انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ٹیچنگز آف اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرسنل کا بدلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا۔ جب بھی اگر کوئی جنگ کی ہے یا کچھ میں شریک ہوئے ہیں تو اللہ کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں لوگ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور لوگوں کو اپنی شرارت اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لام بند ہوئے ہیں، ساتھ میں مل گئے۔ لیکن پروردگار نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اگر کسی نے کوئی ان کو زخم پہنچایا، کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ لیا نہیں، اور یہی چیز حضرت علی نے بھی پوری اور صحابہ اکرام نے بھی اتباع کی، اور پرسنل کا بدلہ نہیں۔ تو جب پرسنل کا آپ بدلہ نہیں لیں گے، شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان آپ کے ساتھ رگوں میں دوڑ رہا ہے، شیطان آپ کو کہہ رہا ہے کہ ارے تم کہاں چھوٹے ہو کیا، اس سے مارو اس کو، اور بڑے ہو، بڑے بن کے چلو، سینہ تان کے چلو۔ تو شیطان اصل میں جو ہے جب نفس کے ساتھ ہماری نفسانی خواہش جو ہے ہمارے اندر، اس کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو ایک ایک دو نہیں ہوتا بلکہ ایک ایک 11 ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جو نفس ہے وہ بھی آمادہ کرتی کہ یار آپ کہے میں کم ہے، آپ کہے میں کم ہے، تو پھر اس کے بعد میں شیطان کو کہتا ہے ہاں صحیح بات تو ہے، آپ کہے میں کم ہے، مارو اس کو، آگے بڑھ جاؤ، طاقت میں بھی ہو تم، حسن جمال میں بھی تم ہو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹو، نہیں مارو اس کو، آگے بڑھا، ڈانٹ دو اس کو۔ تو وہ چیز جب اگر وہ ٹیچنگز کو آپ لے لیتے ہیں کہ نہیں میں بڑا کوئی نہیں ہوں، میں اپنا بدلہ یا اپنا یہ سب ہٹا دیتا ہوں، تو آٹومیٹیکلی وہ چیز نکل جاتی ہے اور جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، شانت ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ شانت رہیں گے یا ٹیچنگز آف اسلام کو آپ فالو کریں گے تو آگے والی جو پارٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا ٹینشن ریلیز ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، سمجھ جائے گا کہ نہیں یار یہ تو آدمی ٹھیک ہے نا، اس طرح سے معاشرہ جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ تو ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ لوگوں کے نظریے اسلام کے لیے بہت نگیٹو کیوں ہیں، نکاراتمک کیوں ہیں؟ اصل میں نکاراتمک اس لیے ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ یہود اور نصارہ یعنی نصرانی یہودی خاص طور سے، ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کے دل انگڑھے ہیں، اور یہ ہیں بہت بریلینٹ ویسے، تو یہ جو ہے انگڑھے چونکہ ان کے دل اچھے نہیں ہیں تو ان کے انٹینشن اچھے نہیں ہیں، تو وہ تکڑم بازی کرتے ہیں۔ تو تکڑم بازی وہ جانتے ہیں کہ ایک پوری دنیا میں ایک قوم ایسی ہے مسلمانوں کی، اسلام، جو کہ اگر ان کو ہم نے نہیں ٹربیولنٹ فلو ان میں کیا، ان کو نہیں ہم نے ورگلایا، ہم نے ان کو نہیں اگر توڑا، تو یہ پوری دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ ان کو یہ اس کا اندیشہ ہے، کیونکہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں وہ کہا ہے کہ کل مسلم اخ مسلم، یعنی جو ایمان میں داخل ہو چکا ہے، ایک پروردگار کو ماننے والا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اسلام ماننے والا، اللہ کا دودت ماننے والا، تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ جو مسلمان ہو گیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا، امن اور شانتی والا آدمی ہو گیا، تو اس کو وہ چانس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کل مسلم اخو مسلم، یعنی سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب آپ بھائی کا لقب آ گیا تو کہیں نہ کہیں تو آپ ان کے ساتھ میں ایک ہمدردی رہے گی۔ آج دیکھیے مسلمان چاہے دنیا کا کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ اس کو اگر تکلیف ہو جاتی ہے کسی تو دوسرا مسلمان، یہاں کا مسلمان تکلیف میں آ جاتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ نہیں یار یہ ہمارے مسلمان، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ سارے مسلمان ہیں۔ تو سارے مسلمان کیا؟ سارے انسان دراصل میں سارے انسان ایک ہیں۔ تو ہمارا تیسرا سوال یہ ہے، کیا صحیح اسلام کسی خاص فرقے کا حصہ ہے، جیسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، تو دراصل میں اسلام، نواز صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو سچا اسلام ہے یعنی پیور اسلام،
کیا وہ کسی خاص فرقے سے جڑا ہوا ہے، سیکٹ سے جڑا ہوا ہے؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے پوچھا، یہ بہت ہی بہترین کوشچن ہے آپ کا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، ہندوستانی مسلمان ہیں دراصل میں، تو یہاں پہ لوگوں نے جو اسلام تو ایک ہی ہے دراصل میں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور سعودی عرب میں آپ تھے تو وہاں نازل ہوا اور عربی میں نازل ہوا، تو لیکن ان کی ٹیچنگز پوری دنیا کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے، بلکہ دونوں عالم کے لیے ہے، اور جن اور انسان دو قومیں ہیں، ان دونوں کے لیے اسلام مذہب کی ٹیچنگز ہیں، اور وہ پیغمبر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، پرٹیکولر کے لیے نہیں بھیجا۔ تو اب ہندوستان میں جب مسلمان ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے، تو کلچر وائز آدمی کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اسلام تو ایک ہی ہے، اس کی ٹیچنگز بھی ایک ہی ہے، لیکن یہاں چونکہ زیادہ تر برامہنوں سے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، اور برامہن جو ہیں بتاتے ہیں کہ وہ یہودیوں میں سے آئے ہیں بھاگ کے، اور یہ وہی نسل ہے، تو ان کا جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا الگ رہا، تو ان کے اندر سامنتواد رہا کہ بھئی چودھراہٹ رہی، وہ چودھراہٹ کیسے قائم رہے؟ مسلمان تو بن گئے، وہ اچھا لگا، دین اچھا لگا، لیکن مسلمان بننے کے بعد بھی ان کے اندر وہ چودھراہٹ والی چیز جو ہے برقرار رہی، تو اب وہ عالم دین بن گئے، اس میں چودھراہٹ کیسے رہے؟ تو اس میں انہوں نے اپنا نظریہ کچھ تھوڑا سا بنایا، اور یہ الزامات کچھ رکھے کہ صاحب یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہے نا، اس طرح کے کچھ، ہے نا، کچھ باتیں پکڑ لیں۔ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ بہت سلیقے سے وار کرتا ہے، تو کہیں نا پڑھا لکھا ہے سلیقے سے وار کرتا ہے، تو پڑھا لکھا آدمی بہت خطرناک بھی ہوتا ہے اور بہت ہی کنسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے جو ہے یہ اپنا جو ہے جیسے دارالعلوم کوئی بنایا ہے، تو اب وہ قرآن تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی ضمانت لے لی ہے، اور سورہ میرے خیال میں رحم کون سی صورت ہے، حجر میں یہ آیت بھی آ گئی، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس کی ضمانت لے لی کہ یہ جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس کے محافظ ہم ہی ہیں۔ کون؟ یہ قرآن پاک کے بارے میں پروردگار نے کہہ دیا، تو رب العالمین جس کی ضمانت ہے تو اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو ریسرچ کیا، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بھی آیات اس کی میں تبدیلی نہیں ہے، ایز اٹ از ہے۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لگ بھگ 1500 سال ہو گئے، لیکن قرآن پاک بالکل ویسا ان چینجڈ ہے نا۔ تو بات کہیں دوسری جگہ نکل جائے گی۔ میں آپ کا سوال یہ تھا کہ جیسے بریلوی طبقہ ہے، تو بریلوی طبقہ اس لیے نام رکھ دیا کہ یہاں پہ بریلی ایک سٹی کا نام ہے، اور وہاں پہ ایک عالم دین پیدا ہوئے، وہ عالم دین کا نام ہے حضرت اعلیٰ حضرت کے نام سے ان کو منسوخ کیا گیا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت احمد رضا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب۔ وہ خان صاحب جو تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ زیادہ ایمفسائز اس لیے کیا کہ اس وقت یہود اور نصارہ مل کے جو ہے ایک ایسا حملہ کرنا چاہ رہے تھے، جو انہوں نے مولانے پیدا کیے اور مولانوں کو کئی جگہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، مولانے اپنے مولانے انگریز مولانے، اور ان کو امامت میں کئی جگہ جو ہے ڈپیوٹ کر دیا بڑے آرام سے، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی جو کتابیں لکھیں، یعنی حدیث کی جگہ پہ کتابیں لکھیں، تو کتابیں جب لکھتا ہے آدمی آپ تو اپنے حساب سے اس میں تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ وہ بک لکھا ہے، اس نے اپنا نظریہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہیں نہیں رہا کہ یہ حدیث ہے، تو اور اس پہ ڈالا کہ لوگ جو ہے اس کو اوبے کریں۔ تو اب یہاں پہ لوگ مولانوں کو اوبے کرنے لگے، کیونکہ اس ٹائم کمیونیکیشن کا کوئی زیادہ سادھن نہیں تھا، ہے نا، اخبار وغیرہ ہر ایک کو میسر نہیں تھے، اخبار میں بھی ویسی چیزیں نکلتی نہیں تھی کہ مطلب بہت ڈیٹیل میں کوئی چیز نکلے۔ تو کیا ہوا کہ لوگوں کو مس کمیونیکیشن ہوا، اور جو ہے اس طرح سے انہوں نے بانٹنے کی کوشش کی،
ہے نا. جب بانٹنے کی کوشش کی اور کم پڑھے لکھے مسلمان ہوتے تھے تو مولانا رضا خان صاحب نے بھی اپنا دماغ لگایا کہ یار ایسا کرو کہ ان کو باندھے رکھو، چاہے کم پڑھے لکھے ہیں یا زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مسلمان تو مسلمان ہیں، ایمان میں داخل ہے. تو ان کو کچھ الگ طریقے جیسے میلاد کا وہ دے دیا کہ آپ میلاد پڑھو، سلام پڑھو، اس طرح کر کے وہ انہوں نے لوگوں کو، تاکہ لوگ بندھے رہیں. اور یہ کام جو ہے دراصل میں کرنے کا نہیں ہے اسلام کے اندر. مورتی پوجا کیوں ہوئی؟ ہندوؤں کے ہاں آج بھی ان کے اسکرپچر کے اندر مورتی پوجا نہیں ہے. لیکن پھر مورتی پوجا کیا کیا کہ اسی طرح جو تھنکرز تھے، جو رشی منی اور یا جو بڑے بڑے دھرم گرو تھے، انہوں نے سوچا یار یہ تو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ادھر ادھر بکھر جائیں گے ہے نا ہمارے دھرم میں، تو ایسا کرو ان کو مورتی دو. بولو بھائی مورتی پہ تم کنسنٹریٹ کرو. ورنہ وہ لوگ بھی ایک پروردگار کے اوپر نراکار پہ تھے، اور ان کی ہر کتاب میں جو ہے رگ وید وغیرہ میں سب اسی پروردگار کا ایک کا ہے تذکرہ جو نراکار ہے، جس کا کوئی آکار نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے نا. تو اس طرح سے زیادہ کالانتر کے بعد ان کے اندر تبدیلیاں آ گئی. اسی طرح سے یہاں مسلمانوں میں کیا ہوا، سیکٹس میں آ گئے لوگ، سیکشن بنا لیا. اور وہ فرقہ واریت جب آ گئی تو پھر جب فرقہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی پارٹی بندی بھی بن جاتی ہے کہ میں فلاں میں ہوں، میں فلاں کا ماننے والا ہوں. وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں، یہ چیزیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. بھائی اگر کوئی میٹر تھا تو آپ آمنے سامنے بات کر کے بات کو ختم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی محبت کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت، جذباتی محبت اگر نہیں کوئی کرتا ہے تو وہ دین میں ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی حدیث موجود ہے کہ اگر تم اے امت تم مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو تم کامل مومن نہیں ہو. تو اس طرح کر کے وہ ایک معاملہ ہے، لیکن بہت اہم معاملہ ہے. تو جو ہے دیوبندی بن گئے. دیوبند ایک شہر کا نام ہے، وہاں پہ مدرسہ ہے، بڑا دارالعلوم یونیورسٹی ہے. تو وہاں کے لوگوں کو یہ کہہ دیا، حالانکہ یہ سارے مسلمان ایک ہی ہیں، شیعہ بھی ایک ہی ہیں، لیکن شیعوں میں یہ ہے کہ وہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو ہے وہ بن گیا. تو ان کو تو سنی میں تو کئی ایک بن گئے ہیں جو اپنے آپ کو پورے طور پر مسلمان بن. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل میں ڈیبیٹ کا معاملہ نہیں. اب وہ لوگوں میں اتنا فرق ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت واضح طور پر قرآن پاک میں تفرقے کے لیے یعنی فرقہ پرستی کو منع فرمایا اور کہا کہ یہ اچھی بات نہیں کہ تم بٹ جاؤ. یکسانیت کی بات کرنی چاہیے، یکسانیت یونٹی کی بات کہی گئی ہے اور جگہ جگہ کہی گئی ہے. اور زور دینے کے لیے ہم میں یکسانیت کیا ہے، مطلب سیم کامن چیزیں کیا ہیں چاہے جس دھرم کی ہو. ہاں بالکل. اور دیکھیے کسی بھی مذہب کے اندر آپ دیکھ لیجیے، ہندوستان کے اندر جو مولوی مولانا یا جو لوگ ہیں، اب جب سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہو گئی ہے اور تمام سارے سورسز ہو گئے ہیں کمیونیکیشن کے، تو سب کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. ان کی جو فرضی واڑا کرتے تھے، وہ لوگ غلط باتیں کرتے تھے، وہ سب جو ہے اب جو آپ ہر وقت آمنے سامنے ہیں ہے نا. تو اس لیے بہت فرق پڑا ہے. لیکن ابھی ضرورت ہے نواز صاحب کہ آپس میں جو ہے لوگ بیر نہ رکھیں، اور اسلام کی ٹیچنگز اگر وہ مان لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. آخری دعوان الحمدللہ والصلاۃ والسلام. بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. آپ نے بہت اچھے اہم کوشچن ہم سے پوچھے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنے سوال لے کے آئیں گے اور میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.